सूरत बकरा की 2 आयत पढ़ने का मौजज़ा देखें। फरिश्ता रिज्क लेकर उसी वक्त घर आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आपने ज़िंदगी में कभी भी इस तरह नहीं देखा होगा कि आपके हाथों में अचानक से ही ढेर सारी दौलत आ गई हो। आपने देखा तो पूरे घर में हर तरफ दौलत ही दौलत बिखरी पड़ी है। तो ये जो वजीफ़ा है, ये जो अमल है, ये इसी तरह से करके देखें। एक दफ़ा पूरे यकीन के साथ इस वजीफ़े को कर लें। अगर हाथों में ढेरों रिज्क और मालो दौलत ना आए तो फिर कहना, क्योंकि जो अमल, जो वजीफ़ा मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, इस अमल को, इस वजीफे को रात को आपने सोने से पहले कर लेना है। इस अमल के बाद तो जैसे रिज्क और मालो दौलत को आपसे प्यार हो जाएगा, ढेरों दौलत आप पर आशिक और मेहरबान हो जाएगी और आपका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ेगी। जितना मर्जी भी आप पैसा खर्च करेंगे, मगर पैसा आपके पास से खत्म नहीं होगा, बल्कि उस पैसे में अल्लाह ताला के फजल करम से खूब बरकतें, फजीलतें और वुसअतें पैदा हो जाएंगी और वो रुपया, पैसा बहुत बरकत वाला होगा। इंसान की जिंदगी में दौलत ना हो तो ऐसी जिंदगी गुजारने का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह ताला के सारे नाम बहुत ही बाबरकत और फजीलत वाले हैं। अल्लाह ताला के नामों का जिक्र और विर्द करने से दौलत आप पर मेहरबान होती है, तंगदस्ती और बेरोजगारी से निजात मिलती है। तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। इंसान अगर इन्हीं वजीफों को अपनी जिंदगी में पढ़ने का मामूल बना ले तो जिंदगी पुरसकून और आसूदा हो जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते, आज का वजीफा बहुत ही मुजरब और आजमुदा वजीफा है, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है इस वजीफे को गौर और तवज्जो से नोट कर लें, बड़ी एहतियात से सुन लें, ताकि आप लोग इससे भरपूर फायदा हासिल कर सकें। ये ऐसी ताकतवर आयात हैं, इंशाअल्लाह जब आप ये पढ़ेंगे तो दौलत का जरूर इंतजाम हो जाएगा। आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि जो वजीफा आपको बताऊंगा उसको पूरी तवज्जो के साथ आपने सुन लेना है और फिर ही अमल करना है। नाजरीन, आजकल के दौर में हर शख्स माली मुश्किलात में घिरा हुआ ही नजर आ रहा है, चाहे वो कोई मजदूर है, चाहे कोई अफसर है। कई लोगों के मुंह से ये बात सुनने में जरूर आती है कि अब तो घर के इखराजात भी इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, मेरी तनख्वाह के पैसों से भी गुजारा ही नहीं होता। इस महंगाई के दौर में तो जितने पैसे और कितनी भी दौलत कमा लें, मगर पैसे फिर भी पूरे नहीं होते। इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। कभी रिज्क की फरावानी होती है तो कभी तंगदस्ती, कभी वसाइल तो कभी मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये तमाम मसाइल तो जिंदगी का हिस्सा हैं। हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। इंसान को चाहिए कि सिर्फ अल्लाह ताला से ही मांगे, इस यकीन के साथ कि हमारी हर हाजत अल्लाह ताला ने पूरी करनी है। आप सभी कामिल यकीन से आज का ये वजीफा जब कर लेंगे तो आपके रिज्क में इतना इजाफा अल्लाह पाक अपने फजलो करम से फरमा देंगे, हैरान रह जाएंगे। गैबी हाथों से और गैब से ही आपके लिए इतनी ज्यादा माल और दौलत आ जाएगी कि आपके घर के जितने भी दौलत और रिज्क के हवाले से मसाइल हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, वो सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए मेरा अल्लाह पाक अपने फजलो करम से ख़त्म फरमा देगा। लेकिन मैं पहले भी कई बार ये बता चुका हूँ कि आप जब भी अल्लाह से मांगो तो पूरे यकीन और पूरी उम्मीद के साथ मांगा करो कि मुझे लाजमी मिलेगा। तवक्कल मुसलमान की कामयाबी का असल राज है। सूरत आले इमरान में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को तमाम अमूर में मुशावरत करने का हुक्म देते हुए अपनी ही ज़ात करीमा पर भरोसा और तवक्कल करने का हुक्म इरशाद फरमाया है। तर्जुमा, और काम या लड़ाई में उनसे मशवरा ले लो, फिर जब पक्का इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा रखो, बेशक अल्लाह ताला तवक्कल इख्तियार करने वालों से प्यार करता है। और अगर अल्लाह तुम्हारा मददगार हो तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकेगा, और अगर वो तुमको छोड़ दे तो फिर कौन है जो उसके बाद तुम्हारी मदद कर सकेगा। और अल्लाह ही पर चाहिए कि ईमान वाले भरोसा रखें। तो नाजरीन, जब आपका यकीन जितना पुख्ता होगा
تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرما دیں گے۔ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، آپ کی مشکلات تمام کی تمام دور ہو جائیں گی۔ وہ تمام دکھ تکالیف اور مشکلات جو زندگی بھر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھیں، انشاءاللہ وہ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ رزق اور اتنی زیادہ دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے سے آپ کی زندگی کے وہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے جو پوری زندگی ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ چاہے آپ قرض کی دلدل میں پھنسے ہیں تو میرا اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کو قرض سے نجات دے گا۔ یا آپ کے گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں لیکن انکم بہت تھوڑی ہے، تو اللہ پاک اپنے کرم سے ایسے ذرائع پیدا کر دے گا اور ایسی جگہ سے آپ کو غیب کے خزانے سے رزق عطا فرما دے گا کہ آپ کی جو بھی مشکل ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ایک شخص جنگل میں بھیڑوں کو اکیلے چراتا ہوا چھوڑ کر خود کسی کام کے واسطے شہر میں آ گیا، جہاں اتفاق سے بڑا بھائی اس کو مل گیا۔ اس نے دریافت کیا کہ جنگل میں بھیڑوں کو کس کے حوالے کر کے آئے ہو؟ اس نے کہا توکل بر خدا، یعنی خدا کے بھروسے پر چھوڑ آیا ہوں۔ بڑے بھائی نے کہا تم نے سخت غلطی کی ہے۔ چھوٹے نے کہا خدا کے توکل پر بھیڑوں کو چھوڑ آنے کو غلطی بتلانا سخت بے ادبی و گستاخی ہے، ایسا مت کہو۔ بڑے بھائی نے کہا کم بخت، اگر بھیڑیں خدا کے توکل پر چھوڑ آیا ہے تو بھیڑیے بھی تو خدا کے توکل ہی پر پھر رہے ہیں۔ تم نے توکل کے مفہوم کو نہایت غلط طور پر سمجھا ہے۔ توکل اختیار کرتے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ توکل کا مفہوم ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ، اور جو کوئی ڈرتا ہے خدا سے وہ کر دے گا سختیوں میں بھی اس کا گزارا اور روزی دے گا اس کو جہاں سے اس کو خیال بھی نہ ہو، اور جو کوئی بھروسہ رکھے خدا پر تو وہ اس کو کافی ہے۔ یعنی جو شخص خدا پر توکل اور بھروسہ کرے گا خدا اس کی مہمات کے لیے کافی ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم خدا پر توکل کرتے جیسا کہ اس کا حق ہے تو بے شک خدا تعالیٰ تمہیں اس طرح روزی دیتا جیسا پرندے اور جانوروں کو دیتا ہے کہ پرندے صبح کو اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے واپس ہوتے ہیں۔ اور بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کے اوصاف میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ حق تعالیٰ پر توکل کرنے والے ہوں گے۔ توکل کے معنی یہ نہیں کہ رب تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب و آلات کو چھوڑ دے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اسباب اختیاریہ کو ضرور اختیار کرے مگر بھروسہ اسباب پر کرنے کے بجائے حق تعالیٰ پر کرے کہ جب تک اس کا ارادہ و مشیت نہ ہو جائے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک عربی عرب گنوار یا بدو سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اونٹ کہاں چھوڑا؟ عرض کیا خدا کے بھروسہ پر چھوڑ آیا ہوں۔ حکم ہوا کہ اول اس کو کسی جگہ مضبوط باندھ لو، اس کے بعد توکل کرو۔ حق تعالی مخلوق کی طرح اسباب کا محتاج نہیں، وہ ذات تو بغیر اسباب کے بھی نظام کائنات چلا سکتی ہے اور اس پر قادر ہے، لیکن اس کی عادت یہی ہے کہ وہ اسباب کے تحت ہی کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بندے کو زیب نہیں ہے کہ وہ آقا کو عادت کے خلاف کرنے پر مجبور کرے، اسے آزمائے۔ یہ جاہلوں کا خیال ہے کہ توکل تو محنت و مزدور اور کسب کے چھوڑ دینے کا نام ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیکار بن کر بیٹھ جائے، اگر بیمار ہو تو دوا نہ لے، بے سوچے سمجھے اپنے آپ کو خطرات اور ہلاکت میں ڈال دے کہ کہیں آگ میں گھس جائے اور کہیں شیر کے منہ میں ہاتھ دے دے وغیرہ، تب متوکل کہلائے۔ یہ خیال بالکل غلط اور اسلام کے احکامات سے لا علمی کا نتیجہ ہے، کیونکہ ایسا کرنا شرعاً حرام ہے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی توکل کی خوبیاں بیان کر رہی ہے، پھر بھلا جس بات کو شریعت ہی خود ناجائز بتائے اس کی رغبت کیسے دلائے گی؟ اصل بات یہ ہے کہ انسان کی صحیح کوشش یہی ہے جس کا صلہ اسے ملے گا۔ مثلاً کوئی شخص بھوکا ہو
اور کھانا بھی اس کے سامنے رکھا ہوا ہو مگر وہ ہاتھ نہ بڑھائے اور نوالا بنا کر منہ تک نہ لے جائے، یا غلہ و روزی کا خواہاں ہو مگر بیج کھیت میں نہ ڈالے، اولاد کا طالب ہے اور شادی ہی نہ کرے اور کہے کہ میں تو توکل کرنے والا ہوں، ایسا خیال تو سراسر جہالت ہے، کیونکہ ان اسباب کو حق تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا اور قاعدے کے طور پر تجویز فرما دیا ہے اور اس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا ہے۔ البتہ ان اسباب میں توکل کرنے کی یہ صورت ہے کہ اول اس بات کا پختہ خیال رکھے کہ کھانا اور ہاتھ خدا کے دیے ہوئے ہیں اور کھانے کی طاقت و قدرت بھی اسی ذات کی عطا کی ہوئی ہے، اسی طرح بیج اور کھیتی باڑی کی استعداد بھی خدا نے دی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان ظاہری اسباب پر بھی دل سے بھروسہ نہ کرے، دل سے خالق ہی پر بھروسہ کرے، دل سے اسباب پر بھروسہ کرنا سراسر غلط ہے۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ اگر ہاتھ پر فالج کا اثر ہو جائے اور کھانا کھا رہا ہو اور وہ زمین پر گر پڑے، زمین میں بیج بویا ہو، اس کو کیڑا کھا جائے یا پیدا ہوا ہو اور اس پر اولا پڑے وغیرہ، الغرض ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھ کر صحیح وہ کوشش کرنے میں نہ کچھ مذائقہ ہے اور نہ اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف ہے، بلکہ اسباب کو استعمال میں لانا ضروری ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا اور سب سے بہترین رازق ہے، اور زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں ان سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں، سب کو رزق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اور یقیناً کسی لالچی کا لالچ اللہ تعالیٰ کے رزق کو زیادہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی ناپسند کرنے والے کی ناپسندیدگی اسے ہٹا سکتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے رزق کے معاملے میں لوگوں میں فرق رکھا ہے، تو وہ جسے چاہے زیادہ رزق عطا فرما دے، جسے چاہے کم رزق عطا فرما دے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی ایک قوم کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے تو دوسری قوم کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے دعا کرنے کے، سوائے اللہ پاک سے مانگنے کے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو چیز تجھے جنت کے قریب کر سکتی ہے اس کا میں نے تجھے حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تجھے جہنم کے قریب کر سکتی ہے اس سے میں نے روک دیا ہے۔ یقیناً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی بھی جان اس وقت تک فوت نہیں ہو سکتی، کوئی بھی انسان اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اپنی روزی پوری نہ کر دے اور سارا رزق کھا نہ لے۔ تو تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے روزی کا حصول اچھی طرح کرو، اور تم میں سے کسی کو روزی کا لیٹ اور کم ہو جانا اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے روزی کرنے لگ جاؤ، کیونکہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اللہ پاک نے ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں، رزق کی تنگی ہوتی ہے تو ہم گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم ناجائز کاموں میں پڑ جاتے ہیں اور حرام اور حلال کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ یاد رکھیں، رزق صرف وہی اچھا ہے، وہی فضیلت والا ہے، وہی انسان کے لیے فائدہ مند ہے جس کو استعمال کرنے سے دنیا بھی آسان ہو جائے اور آخرت بھی آسان ہو جائے۔ رزق کی کمی اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ انسان کے خرچ نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک ساری مخلوق کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق پورے سال کا رزق نازل فرما دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنے رزق میں برکت اور ترقی چاہتے ہیں تو غریبوں میں، مسکینوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کا دیا ہوا رزق خرچ کیا کریں، تاکہ اللہ ہمارے رزق کو اور بڑھا دے، مزید بڑھا دے، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر خدا چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم تو صاف صاف غلطی میں ہو۔ ناظرین، ایک کسان کو دیکھ لیں، وہ ایک بوری بیج کی کھیت میں بوتا ہے، فصل اگ جانے پر وہ ایک بوری کی جگہ 70 بوریاں لے کر گھر واپس لوٹ جاتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اگر وہ کسان یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں یہ ایک بوری کا بیج کھیت میں پھینک دوں گا اور پتہ نہیں مجھے ملے کہ نہیں، تو پھر وہ اس کے کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ اسی طرح جب ہم غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کریں گے تو اللہ پاک 1 روپے کا اجر 70 گنا زیادہ بڑھ کر دیتا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک غریبوں میں، مسکینوں میں رزق تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
تاکہ ہمارا رزق اور بڑھ جائے۔ ناظرین اکرام، اگر تو آپ وظائف کر کر کے اب تھک چکے ہیں، اگر تو آپ نے ہر ممکن کوشش بھی کر لی ہے مگر اس کے باوجود بھی آپ کے رزق کی جو بھی پریشانیاں ہیں ختم نہیں ہو رہی، آپ بے حد مایوس ہو چکے ہیں، تو اب آپ مایوسی کو چھوڑ دیں۔ اس عمل کے کرنے کے بعد بہت ہی جلد آپ مالا مال ہو جائیں گے، پھر رزق اور مال و دولت آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ مل جائے گا، آپ کی نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی، اتنی دولت اور اتنا پیسہ آپ کو مل جائے گا، کیونکہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس نے اس عمل کو کامل یقین اور جائز حاجت کے لیے کیا ہو اور اس کو رزق اور مال و دولت نہ ملی ہو۔ کئی ایسی مثالیں بھی بھری پڑی ہیں کہ جنہوں نے اس وظیفے کو جس وقت اور جس ترتیب سے انہیں بتایا اس طریقے سے کیا اور ان کو رزق و دولت اتنی مل گئی کہ کل تلک جو پریشان پھرتے رہتے تھے اور در بدر کی ٹھوکریں بھی کھا رہے تھے، وہ آج لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ میرے سامنے بھی ایسے انسان موجود ہیں جو کہ چند سال قبل سڑک چھاپ تھے، مطلب کہ پورا دن آوارہ رہتے تھے اور کچھ بھی نہیں کرتے تھے، مگر آج ان کے پاس دنیا کی تقریباً ہر سہولت موجود ہے، اگر نہیں بھی ہے تو پھر بھی اس سہولت کو خریدنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، کوشش کریں کہ جب آپ یہ وظیفہ شروع کریں اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ نے سب سے پہلے ان ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ ان ناموں کو یا غنی یا رزاق کو ملا کے پڑھیں گے تو وہ ایک ہی شمار ہوگا۔ ایک تسبیح پر آپ نے اس کو 160 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر 21 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ اس کے بعد آپ نے 2 آیات پڑھنی ہیں، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ ترجمہ، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ 7 مرتبہ یہ آیات پڑھ لینی ہیں۔ پھر آپ نے آخر میں بھی درود پاک پڑھ کر اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے دولت آپ پر عاشق ہو جائے گی، لیکن آپ اس کو تمام عمر کرتے رہیں، یہ ذکر کرتے ہوئے، یہ وظیفہ کرتے ہوئے، اس کو پڑھتے ہوئے ہی آپ نے سو جانا ہے۔ آپ نے اس عمل کو کر کے سونا ہے، لیکن آپ یقین کریں آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس عمل میں اتنا دم ہے، اثر ہے، اور اس عمل کی اتنی طاقت ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ کر لیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ پوری زندگی مجھے جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے کہ کسی بھائی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ جب آپ اپنے ہاتھوں میں یہ دیکھیں گے کہ اتنا پیسہ اور اتنی دولت، اتنا رزق کہاں سے آ گیا، آپ کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا، جاننا مشکل ہو جائے گا کہ میں نے ایسا کون سا کام کر دیا ہے، پہلے بھی تو میں یہی کام کرتا تھا، لیکن اللہ پاک نے اتنے رزق سے مجھے نواز دیا ہے، اتنا پیسہ عطا فرما دیا ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ دولت اور رزق کیسے آ گیا۔ میرے اپنے تمام ناظرین سے گزارش ہے اس عمل کو ان تمام بہن بھائی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے، جو مفلسی کا شکار ہیں، تنگ دستی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کے اس مشکلات کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے گا۔ آپ اس وظیفے کو خود بھی کریں اور ان تمام لوگوں کو بتائیں۔ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے اپنے پیارے مبارک ناموں کے صدقے آپ کی مشکل کو آسان فرمائے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی اس وقت مجھے دیکھنے اور سننے والے ہیں، اور اللہ پاک ان سب کی مشکلات کو دور فرمائے، ان کو بہترین اور حلال و پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔ ان کے اوپر جو قرض کی پریشانیاں ہیں، جو قرض میں پھنس چکے ہیں، اللہ پاک ان کا قرض دور فرمائے۔
اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں آپ کی اور میری جو بھی رزق کی تنگی ہے یا جو بھی ہماری پریشانی ہے وہ ختم کر دے، ہمارے اوپر رزق کی دولت کی بارش کر دے، ہماری جو بھی بیماریاں اور تکالیف ہیں انہیں دور کر دے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔